रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। कोरोना वायरस की वैक्सीन की आमद के हवाले से साहिब समू अमीर की हिदायत पर अब वजारत सेहत ने इस वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। कतर और इटली ने बाहमी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर बातचीत की है और दोनों मुल्कों में सरमायाकारी के इम्कानात पर एक गोल मेज इजलास मुनाकिद किया गया है। और कोरोना की नई नस्ल ने बरतानिया को परेशान कर दिया है। मुतादिद मुल्कों ने अपनी सरहदें बंद कर दी हैं और जो बाइडेन ने वैक्सीन की पहली खुराक ली है। सामिन, ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस नशरिये का आगाज मुल्क की जानिब से यहाँ सेहत के शोबे को दी जाने वाली बड़ी मदद और तवज्जो की खबर से करते हैं, जबकि इस मदद का मकसद ये है कि कोरोना वायरस को मुकम्मल तौर पर पिछाड़ा जा सके। तो साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी की जानिब से इस वायरस की वैक्सीन की पहली खेप के दोहा पहुंचने के हवाले से दी गई हिदायत और वजीर आज़म वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी की रहनुमाई के मुताबिक कि सेहत के कतरी मेयारों और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यहाँ सबको ये वैक्सीन फराहम की जाए। इन हिदायत के मुताबिक अब वजारत सेहत आम्मा ने इजाज़त दे दी है कि दो कंपनियों फाइजर और बायोनटेक के इत्तेहाद की तैयार करदा एंटी कोविड-19 की वैक्सीन को यहां रजिस्टर करते हुए हंगामी तौर पर इस्तेमाल किया जाए। इस तरह कतर इस वबा पर काबू पाने के नए मरहले में दाखिल हो रहा है। साहिब समू अमीर की हिदायत को कि ये वैक्सीन सबको फराहम की जाए मजलिस शूरा की तरफ से सराहा गया है और उसने यहाँ काम करने वाली तमाम मेडिकल टीमों और मुल्क के तमाम इदारों का शुक्रिया अदा किया है कि उनकी कोशिशों के नतीजे में मुल्क कोरोना की इस वबा का मुकाबला करने में कामयाबियां हासिल कर रहा है। कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए कौमी हिकमत अमली के ग्रुप के सरबराह डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल खाल ने ऐलान किया है कि इसी महीने से यहां वैक्सीनेशन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है जो अगले पूरे साल के दौरान भी जारी रखा जाएगा। इस सिलसिले में वजारत सेहत आज रात 9 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद कर रही है। कतर फाउंडेशन बराए तरबियत साइंस और समाजी तरक्की के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सरबराह साहिबत इस्सुम शेखा मोजा बिन्त नासिर से जमहूरिया इटली के वजीर उमूर खारजा और बैनुल अक़वामी ताउन जनाब लुइजी डी मायो ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में तालीम में जिद्दत और साइंसी तहक़ीक़ात से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत और तालीम सबसे बाला फाउंडेशन के साथ कायम पार्टनरशिप को मज़ीद फ़रोग़ देने के वसाइल पर बातचीत की गई है। साहिब समू अमीर के ज़ाती नुमाइंदे शेख जासिम बिन हमद आल सानी ने साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी की जानिब से शेख नासिर सबाह अल अहमद अल जाबिर असबाह के साहिबजादों से ताज़ियत का इजहार किया है। कुवैती दारुल हुकूमत के दारुल सलवा में इसके लिए एक ताज़ियती इजलास मुनाकिद किया गया था। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी से जमहूरिया इटली के वजीर उमूर खारजा और बैनुल अक़वामी ताउन जनाब लुइजी डी मायो की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और ताउन उसे फ़रोग़ देने के वसाइल और दो तरफा दिलचस्पी के मुताद्दिद मौज़ूआत पर बातचीत की गई है।
اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کے ساتھ جمہوریہ اٹلی کے وزیر امور خارجہ و بین الاقوامی تعاون جناب لوئیجی ڈی مایو کی ملاقات میں دونوں دوست ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور مختلف شعبوں میں انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ سے آج کریڈٹ سوئس گروپ کے ایگزیکٹو چیئرمین جناب تھامس جوتنسٹائن نے بھی ملاقات کی ہے، جس میں مالیاتی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات و تعاون، بینکوں کے شعبے میں مہارتوں کے تبادلے اور مشترکہ دلچسپی کے دوسرے موضوعات پر بات چیت کی گئی ہے۔ قطر اور اٹلی کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات میں دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے بارے میں ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور اطالوی وزیر امور خارجہ و بین الاقوامی تعاون نے اپنے اپنے ملک کی جانب سے اس یادداشت پر دستخط کیے ہیں، تو قطر اٹلی تعاون میں اضافے سے دونوں ملکوں کے موقفوں میں ہم آہنگی میں اضافہ ہوگا۔ دراصل یہاں کی وزارت خارجہ نے اطالوی وزارت خارجہ کے تعاون سے دوحہ میں ایک گول میز اجلاس کا اہتمام کیا ہے، جس میں ان دونوں دوست ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری کے امکانات پر بات چیت کی گئی ہے۔ وزیر مواصلات و کمیونیکیشن جناب جاسم بن سیف السلیطی نے اس اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی ہے، جس میں وزیر تجارت و صنعت جناب علی بن احمد الکواری اور وزیر امور بلدیہ و ماحولیات انجینئر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی شریک تھے، جبکہ اطالوی وفد کی قیادت وہاں کے وزیر امور خارجہ جناب لوئیجی ڈی مایو نے کی۔ مجلس شورا نے اس کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی صدارت میں اس امر کو سراہا ہے کہ قطر سن 2030 کی ایشین گیمز کی میزبانی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس سے علاقائی اور عالمی سطح پر سپورٹس کے شعبے میں قطر کے اہم کردار کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ مجلس شورا نے اپنے آج کے 7 روزہ اجلاس میں ایک تکمیلی سفارش سے متعلق کابینہ کی یادداشت سے آگہی حاصل کی ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ ان متعلقہ یا بیوہ قطری ماؤں کے بچوں کو پہنچنے والے نقصانات پر عام بحث کی جائے، جن کے باپ ان محاصرہ کرنے والے ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح مجلس شورا کی اس سفارش پر بھی کابینہ کے فیصلے سے شورا کو آگاہ کیا گیا کہ مستقل اقامے کے حصول میں ان قطری خواتین کے بچوں کو اولین اہمیت دی جائے جن کے شوہر غیر قطری ہیں، اور یہ فیصلہ وزارت داخلہ کو بھیج دیا گیا ہے کہ وہ اس پر ضروری کارروائی کرے۔ امن اور استحکام کی خدمت کے لیے قطر امریکہ پارٹنرشپ کے دائرے میں قطری مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم سے امریکی فوجوں کے چیف آف سٹاف جنرل جیمز سی میکنویل اور امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعاون کو فروغ دینے کے وسائل اور علاقے کے موجودہ حالات پر بات چیت کی گئی۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر اپنے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں عراقی دارالحکومت بغداد کے گرین ایریا میں کیے جانے والے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک مجرمانہ کارروائی ہے جو تمام تر بین الاقوامی اقدار اور قانون کے خلاف ہے۔ اس نے برادر ملک عراق کے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ضبط و تحمل سے کام لیں تاکہ ان کا ملک اپنے موجودہ نازک مرحلے سے نکل جائے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ قطر مکمل طور پر عراق اور اس کے برادر عوام کے ساتھ کھڑا ہے تاکہ اس کے ہاں استحکام اور خوشحالی کو فروغ حاصل ہو۔ دنیا میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد اب 75 ملین سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، اور اس وائرس سے متعلقہ حالات میں بہت تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ برطانیہ کی حکومت نے اپنا ایک ہنگامی اجلاس بلایا ہے، جبکہ وہاں بہت کشیدگی پھیل گئی ہے کہ برطانیہ میں اس وائرس کی ایک نئی نسل پھیل رہی ہے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے اس ویکسین کی پہلی خوراک لے لی ہے، جبکہ دنیا کے متعدد ملکوں نے بہت تیزی کے ساتھ اپنی بری، بحری اور فضائی حدود بند کر دی ہیں۔ ان ملکوں میں سلطنت عمان، کویت اور سعودی عرب بھی شامل ہیں۔ کورونا کی اس نئی نسل کی وجہ سے بہت سے ملکوں، خاص طور پر یورپی ملکوں میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے، اور اسی لیے اب یہ اندیشہ بڑھ گیا ہے کہ یہ وائرس پہلے سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ اور اس وائرس سے متعلق یہاں کی مقامی خبر یہ ہے کہ وزارت صحت عامہ کے اعلان کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کے مزید 143 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ مزید 203 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 1,39,724 ہو گئی ہے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر امریکہ سے متعلق ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کی کامیابی کو منسوخ کرانے کے لیے دم توڑتی ہوئی کوششوں میں ٹرمپ کیمپین نے پینسلوینیا ریاست کے فیصلوں کے خلاف وہاں کی اعلیٰ عدالت میں اپیل دائر کر دی ہے۔ اس کیمپین نے اپنے اس اپیل کی بنیاد اس اقدام کو بنایا ہے جس میں ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی مدت میں توسیع کر دی گئی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ کا یہ اقدام صحیح سمت کی جانب اٹھنے والا ایک قدم ہے یا نہیں؟ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ کورونا وائرس کی ویکسین کی آمد کے حوالے سے صاحب سمو امیر کی ہدایات پر اب وزارت صحت نے اس ویکسین کے ہنگامی استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ قطر اور اٹلی نے باہمی اسٹریٹجک تعلقات پر بات چیت کی ہے اور دونوں ملکوں میں سرمایہ کاری کے امکانات پر ایک گول میز اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ اور کورونا کی نئی نسل نے برطانیہ کو پریشان کر دیا ہے۔ متعدد ملکوں نے اپنی سرحدیں بند کر دی ہیں اور جو بائیڈن نے اس ویکسین کی پہلی خوراک لی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔